बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तान एक ऐसा बाड़ा है। बाड़ा आप समझते होंगे जहाँ पे मवेशी बांधे जाते हैं, लेकिन किस किस्म का बाड़ा है ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसके बाद 50,000 से 10 लाख की कहानी, ये क्या है। फिर हम बात करेंगे 3 जजेस आज अपने आकाओं के हुक्म पर फरार हो गए। वो किसी जनाजे में गए थे या उन्होंने इंसाफ का और कानून का जनाजा उठाया। फिर पहले सुप्रीम कोर्ट से कुत्ता निकालो, उसके बाद देखेंगे और नई वसदे घर बदनीता दे। यानी ये बड़ी मशहूर सेंग है जो है वो पंजाबी की, क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारो मदार वो नियतों पर है। आप सिर्फ इस 26वीं तरमीम को देखें। यानी 26वीं तरमीम का क्या मतलब था, इसमें अवाम के लिए क्या था। जो इतनी भाग दौड़ की गई, लोगों को उठाया गया और मुबैना तौर पे अरबों रुपए खर्च किए गए, तो इसमें अवाम के लिए क्या था। इसमें सिर्फ ये था कि जुडिशरी या अदलिया को वो कंट्रोल किया जाए और अपने महतहत लाया जाए। ये है नीयत। और पहले दिन से जब से ये हमारे इस किस्म के हुक्मरान आया ना, उनकी नीयतों में फतूर है। उन्होंने अपनी जायदादें खरीदनी हैं, अपने बच्चे सेट करने हैं, अपने बच्चों को सियासत में लाना है, उनकी जगह बनानी है। किसी ने बेटी वज़ीर आला बनानी है, किसी ने बेटा वज़ीर आज़म बनाना है। और मज़े की बात यह है कि शॉर्टकट से, यानी हमें ये इतराज़ नहीं है कि अब वो जो राहुल गांधी है वो भी राजीव गांधी का बेटा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने अरसे से धक्के खा रहा है। अभी तक वो मिनिस्टर नहीं बन पाया, उसकी पार्टी नहीं जीती जब से राहुल गांधी आया है। लेकिन उसने किसी जर्नैल के बूट पॉलिश नहीं किए, वो किसी जर्नैल की झोली में नहीं बैठा। वो एक प्रोसेस है, वो कर रहा है, वो हार रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, एक दिन कांग्रेस जीत जाएगी और जब कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी जो है वो वजीर आजम होगा। इस प्रोसेस पे कोई इतराज नहीं है कि जी उसका बाप फलां, उसका बाप फलां। यहां पे जो मसला है वो है तल्लुकात, वो हैं बूट चमकाना। और इस शॉर्टकट के चक्कर में आजकल जो है वो जरदारी का बेटा इस चक्कर में लगा हुआ है। उसको छनकना पकड़ाया गया कि तुम आईनी तरमीम करवा लो ना तो हम तुम्हें वजीर आज़म बना देंगे। और उसमें कोई खूबी नहीं है। क्या खूबी है उसमें, सिवाय इसके कि वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। जाहिर है इंग्लैंड में पढ़ा है तो उसने इंग्लैंड में ही पढ़ना था, तो उसे अंग्रेजी आनी थी। इसके अलावा उसमें क्या खूबी है, मर्दाना तौर पे या सियासी फहम के तौर पे या जो है ना उसकी पर्सनैलिटी के तौर पे। लेकिन नहीं, शॉर्टकट राहुल गांधी वाला जो है वो रास्ता बहुत कम लोग जो है वो अख्तियार करते हैं। इसलिए इनकी नीयतें जो हैं नीयती, लिहाजा अवाम इनके चेहरे पे थू थू कर रही है। अवाम ने इनको 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया, नीयतें माड़ी हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश है। अब आप अंदाजा करें कि जिस कमेटी ने वो चीफ जस्टिस नामजद किया इसको याया अफरीदी को, हमें याया अफरीदी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिवाय इसके कि वो 3रे नंबर पे थे। उसमें ख्वाजा आसिफ हारा हुआ, राजा परवेज अशरफ हारा हुआ, इसके अलावा एहसन इकबाल हारा हुआ, इसके अलावा वो MQM वाली वो तो थी खसूसी नशिस्त पे, यानी वो जो है ना उसने तो एक वोट भी नहीं लिया। आदम नज़ीर तारड़ सेनेटर, वो भी डायरेक्ट अवाम ने उसको वोट नहीं डाले, ले दे के वो सेनेटर बना। आप जिसका नाम निकालते जाएं, कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, और फैसला किसका कर रहे हैं, 25 करोड़ की अवाम के चीफ जस्टिस का। नीयत कि हमारे जो काले करतूत हैं उन पे पर्दा पड़ा रहे। और सबसे बड़ा जो इन्होंने कांड किया वो किया 8 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट ने और पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने मिलकर। यानी पूरे मुल्क से नून लीग को 17 सीटें मिली और उनको 124 पे पहुंचा दिया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी, यानी इस वक्त सिर्फ KPK में एक ओरिजिनल वजीर आला है। ये नहीं कि वो PTI का है, उसे वोट पड़ा है, हर किसी को पता है। बाकी तीनों जो सूबे हैं उनके वज़राए आला वो 2 नंबर हैं सियासी तौर पे, और वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लिहाजा ये मुल्क का भला कर ही नहीं सकते, क्योंकि नी वसदे घर बदनीता दे।
ان کی جو ہے وہ بدنیتی، ہر کام میں بدنیتی اور ہر کام میں ذاتی مفاد. انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہے اپنا، یعنی اپنی طرف سے کہ جی یہ ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. اب انہوں نے چیف جسٹس والا کٹا بھی کھول دیا ہے. پہلے چیف جسٹس آٹومیٹیکلی سینئر ترین چیف جسٹس بن جاتا تھا، لیکن انہوں نے جہاں بھی وہ جو ہے نا نیا کٹا کھول دیا ہے. اور یعنی انہوں نے اب چال کیا چلی، یعنی نہیں وستے گھر بدنیتاں دے، انہوں نے چال کیا چلی وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے چال یہ چلی کہ ہم یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کا چیف بنائیں گے، بنا دیا. ان کے ذہن میں تھا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. جس طرح وہ آرمی چیف بنتا ہے نا کوئی 4-5 اس میں سے جرنیلوں میں سے، تو اگر جونیئر بنے تو باقی جو ہوتے ہیں سینئر وہ گھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ گھر چلے جائیں گے. نیت دیکھیں، اب جسٹس منیب نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، جسٹس منصور نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، اور حکومت پریشان ہے، جج خوش ہیں. جج کیوں خوش ہیں؟ ایک کنویں میں کتا گر گیا، اس پانی سے بدبو نہ جائے. کسی سیانے نے کہا 100 ڈول پانی کے نکالو پانی پاک ہو جائے گا، 100 ڈول نکالے پھر بدبو. کسی سیانے نے کہا 200 ڈول نکالو، 200 ڈول نکالے پھر بدبو. بہرحال کرتے کرتے ایک قاضی فائز عیسیٰ جیسا سیانا وہاں پہ آ گیا. اس نے کہا کہ خدا کے بندو کتا نکالو جو کنویں میں گرا ہے، وہ کتا نکالو تو پانی پاک ہوگا اور بو جائے گی. بہرحال وہ گاؤں والوں نے کتا نکال لیا، 2-3 دن بعد پانی بالکل ٹھیک ہو گیا. ججوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسد طور نے رپورٹ کیا ہے، ثاقب بشیر نے رپورٹ کیا ہے، عدیل سرفراز نے رپورٹ کیا ہے کہ ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے کتا نکالو، پہلے اپنی سپریم کورٹ واپس لو. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے 25 اکتوبر کو کوڑے دان کا حصہ بننے دو. اگر ہم انکار کرتے ہیں، یحییٰ آفریدی انکار کرتے ہیں، منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ہے نا وہ، تو اگر وہ چوتھے نمبر پہ امین الدین خان، وہ قاضی فائز عیسیٰ پلس ہے جس نے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا نا مخصوص نشستوں کا، وہ حکومت مانے ہی نہ. سپریم کورٹ کا جج لکھ رہا ہے کہ فل کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، پھر اس کا نمبر آ جاتا اگر یحییٰ آفریدی انکار کرتے تو. اور اگر اسے چیلنج کیا جاتا کہ جی جسٹس منیب بھی ہیں اور جسٹس منصور بھی ہیں تو چوتھے نمبر پہ آپ نے کس طرح بنا لیا، وہ چیلنج ہوتا. آگے قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہے ابھی 2 دن، اس نے 1 دن لگانا تھا. آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. لہٰذا ججوں کی میٹنگ یہ ہوئی ہے، ججوں نے فیصلہ یہ کیا ہے، بالکل آج پرسکون اور کام تھے جسٹس منیب اور جسٹس منصور. وہ بالکل، کیونکہ اس وقت جو سینٹر آف گریوٹی ہے نا، جہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں قطار وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں. زیادہ تر ججز ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اور انہوں نے یحییٰ آفریدی کو مشورہ دیا کہ آپ قبول کریں. اور یحییٰ آفریدی نے، یہ میں آپ کو کورٹ رپورٹرز کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، یحییٰ آفریدی نے پیشکش قبول کر لی. اب نیا بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے کہ جی جسٹس منیب اور جسٹس منصور استعفیٰ دے رہے ہیں. وہ تو استعفیٰ نہیں دے رہے، یعنی وہ تو گھر نہیں جا رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی مدت پوری بھی کر لینا، پھر بھی جسٹس منیب اور جسٹس منصور کی مدت بقایا ہے، پھر بھی ان کی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں جج ہوں گے. تو کھیل ابھی باقی ہے. یعنی ان کی نیت سامنے آ گئی ہے، یعنی ان بدنیتوں کی ان کی نیت میں کیا تھا؟ ان کی نیت میں فطور تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عوام کا کیا لینا دینا تھا اس ترمیم سے. آٹا سستا ہوا ہے، پیٹرول سستا ہوا ہے، بجلی سستی ہوئی ہے، ڈیزل سستا ہوا ہے؟ نہیں. اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا، الیکشن کے ڈاکے پہ پردہ ڈالنا، الیکشن ٹریبونلز کا نہ بننے دینا، دھاندلی کا کیس نہ کھلنے دینا، عمران خان کے کیسز نہ لگنے دینا، عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا، یہ ساری جو ہے نا وہ بنیاد تھی. بہرحال اب ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلے سپریم کورٹ کے کنویں سے کتا نکالیں گے جو بدبو مار رہا ہے، جو باس مار رہا ہے، جو گند کا ٹوکرا ہے، جس سے سپریم کورٹ کا 1.25 سال میں بیڑا غرق ہو گیا ہے.
اور یہ شخص اس نے ہمیشہ چغلیاں لڑائیاں کسی چیف جسٹس کے ساتھ اس کی نہیں بنی، قاضی فائدیسہ کی، اور یہ یہی کرواتا رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب ججز جو ہے وہ متحد ہونے جا رہے ہیں کہ یہ نکلے 24 اور 25 کا دن خیر خیریت سے گزرے، یہ کتا نکالو کنویں میں سے کتا نکالو، یہ بدبو ختم ہو، ہمارا کوئی امیج بحال ہو، کوئی سپریم کورٹ کا امیج بحال ہو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ لہذا ججز مطمئن ہیں، کام ہے، حکومت پریشان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب آپ پٹیشن دائر کرتے تھے نا سپریم کورٹ میں، اس کی فیس تھی 50,000 روپے، اب کتنی ہو گئی ہے پتہ ہے؟ 10 لاکھ روپے۔ یعنی بندہ اپنی پٹیشن لے جاتا تھا جی کہ فلاں مسئلہ دیکھیں، ججوں کے سامنے التجا یا درخواست کہ فلاں مسئلہ دیکھیں جی حکومت کیا کر رہی ہے، یا فلاں کام غلط ہوا ہے، ججز کے نوٹس میں لاتا، اس کی فیس تھی 50,000 روپے۔ اب یہ جو ہمارے دیہاتوں میں وہ تو پہنچ ہی نہیں پاتے سپریم کورٹ تک، کوئی پہنچ بھی آئے کہاں 50,000 کہاں 10 لاکھ۔ کیوں کہ سپریم کورٹ میں جو ایکسیس ہے، جو رسائی ہے، وہ مافیاز کی ہو، وہ سمگلروں کی ہو، وہ منی لانڈررز کی ہو، وہ حرام کھانے والوں کی ہو۔ اب 10 لاکھ روپیہ اس دور میں، یعنی 50,000 اور 10 لاکھ میں فرق دیکھیں نا، لاکھ روپیہ ہو جاتی، 1.5 لاکھ ہو جاتی، 2 لاکھ ہو جاتی، 10 لاکھ۔ ان کے لیے 10 لاکھ کیا ایشو ہے؟ جنہوں نے یعنی وہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا اور گھڑی کا الزام لگاتے ہیں، عمران خان کے نام پر جیتے ہوئے لوٹے، وہ کچرا، وہ سیاسی طوائفیں، وہ 2 ارب روپے لے کے بکے ہیں، 1 ارب روپے لے کے بکے ہیں، وہ عمران خان کے نام پہ جیتے ہوئے، یہ کہتے ہیں اس پہ گھڑی کا مقدمہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ ان کے پاس، ان خاندانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ یقین کریں ان کو نہیں پتہ ان کے پاس کتنی دولت ہے اور کس کس ملک میں ہے۔ اسی طرح مر کھپ جاتے ہیں پیچھے، یا تو اکاؤنٹ جو ہے نا ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں، ان بینکوں کی موجیں ہوتی ہیں، یہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں، اتنا لوٹتے ہیں کہ ان کو، اور پھر ایسی ایسی بیماریاں چمٹ جاتی ہیں، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کینسر ہو گیا، مورے جواب دے گئے، یعنی وہ ان کے کام نہیں آتے، لوگوں کو لوٹتے، ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ زرداری ابھی بھی لگا ہوا ہے، وجوں کی طرح اس کی شکل ہو گئی ہے، وجوں جو مردے کھاتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے اور کھا کچھ نہیں سکتا۔ کوئی کہتا ہے بھنڈی کھاتا ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا کھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اب انہوں نے سپریم کورٹ بھی مافیاز کے لیے کر دی ہے۔ پہلی فرصت میں ججوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان تک پہنچنے کا 10 لاکھ روپیہ یہ اس ترمیم میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، آج بشرا بی بی کو میاں گل حسن اورنگزیب نے، اسلام آباد کے بڑے اپرائٹ جج ہیں، انہوں نے ضمانت دی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی ان کو رہا کیا جائے۔ جیل میں کیا ہوا، یعنی مچل کے جم ہو گئے، وہاں پہ کوئی جج جو ہے وہ سائن کرتا ہے، 1 2 3 جج فرار ہو گئے، 3 جج کہ جی جج اویلیبل نہیں ہے۔ کیونکہ آج مل جائے گی پوری رات، اور ان کے پاس مقدمے ایسے تیار پڑے ہوتے ہیں جس طرح، یعنی یہ دراز ہے نا، تو دراز میں سے فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کے پاس مقدمے تیار ہوتے ہیں، پہلے تیار ہوتے ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MKM، یہ یعنی اور کسی کام میں ماہر ہوں نہ ہوں، لیکن جھوٹے مقدمے بنانے میں اور جھوٹے الزام لگانے میں، اور وہ پھر اوپر ابو جی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ساتھ ہیں، تو ان 12 گھنٹوں میں جو ہے وہ نیا مقدمہ کھڑا کر دیں گے کہ جی جو اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے ہیں ایران میں، اس کی مخبری جو ہے نا وہ بشرا بی بی نے کی تھی، یا حسن نصر اللہ کا پتہ وہ بشرا بی بی نے دیا تھا، یا جو مشرف نے عارفہ صدیقی جو ہے نا بلگرام ایئرپورٹ پہ امریکیوں کے حوالے کی، اس میں بشرا بی بی کا ہاتھ تھا۔ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی حق ہوتا ہے، کوئی ایمان ہوتا ہے، کوئی دین ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث کا مفہوم بتایا ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو۔ جب حیا ہی نہیں ہے، ایک بندے میں شرم ہی ختم ہو گئی ہے، حیا ہی ختم ہو گیا ہے، تو پھر جو مرضی ہے کرو۔ تو بہرحال وہ 3 ججے جی جنازے پہ گئے ہیں۔ اب وہ جنازہ قانون کا تھا،
وہ جنازہ آئین کا تھا، وہ جنازہ انصاف کا تھا، وہ جنازہ اس جو ہے نا وہ عدالتوں کا تھا، کس کا تھا؟ بہرحال وہ فوراً وہاں نکلے، ایک سے پہلے نکل گئے، ڈیوٹی آور سے پہلے، پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں کون پوچھے؟ اور پھر نچلی جوڈیشری کا آپ کو پتہ ہے، ان کا ریڈر 200 روپے لے کے تاریخ دیتا ہے، 300 روپیہ لے کے ان کا ریڈر تاریخ دیتا ہے، پھر وہ شام کو ریڈر سے پوچھتے ہاں بھائی کتنی دیہڑی لائی ہے، ادھر دو آدھے یا 75% ادھر دو۔ یہاں جج کا ریڈر جو ہے نا بڑی کمال چیز ہے، ہوتا کلرک ہے، لیکن جج کا ریڈر، اور انہیں ججوں کا یہ جو آج بھاگ گئے اس جیسے کا 200-300 روپیہ غریبوں مسکینوں سے لیا اور تاریخ آگے ڈال دی، زیادہ تاریخ بڑھانی ہے تو 300 کر دو، 400 کر دو، اب پتہ نہیں ریٹ کیا چل رہا ہے۔ مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا تو اس وقت 200 روپیہ تھا، میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک دفعہ کچہری میں گیا تھا میاں والی ایک پارٹی کے ساتھ، انہوں نے 200 روپیہ بتایا تھا، اب شاید ریٹ زیادہ ہو، وہ ججز بھاگ گئے جی۔ بشرا بی بی بالکل اب غیر قانونی غیر آئینی آج کی رات، کیونکہ آج صبح جج نے ضمانت دے دی، اور ہائی کورٹ کے جج نے، اور وہ بھی میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور جو ہے نا وہ جج وہ سائن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے کیوں باڑا کہا ہے اس کو، راجواڑا کہا ہے اس کو، استبل کہا ہے اس کو، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا جی نے کیا فرمایا ہے۔ بابا جی نے فرمایا ہے پاکستان اس باڑے کی مانند ہے، اس استبل کی مانند ہے جس کی ہر جگہ پر ایک مقدس گائے بندھی ہے، یعنی یہ ایسا راجواڑا ہے اور ایسا استبل ہے کہ ہر جگہ پہ ایک مقدس گائے آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کیا کرتی ہے گائے؟ جو چارت کھاتی ہے، ٹیکس شیکس، تنخواہ، مراد، پنشنیں، واؤچر پی آئی اے کے، چارہ کھاتی ہے، جگالی بھی کرتی ہے، اور جگالی تو زیادہ عوام کے سامنے کرتی ہے دان نکال کے، جس طرح وہ گدھا دان دکھاتا ہے، جگالی بھی کرتی ہے وہ مقدس گائے، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ لیکن اب سننا ہے، دودھ دیتے وقت دو لتیاں مارنے لگتی ہے، کوئی سوال کر لو تو توہین عدالت، ملک کی سلامتی کے خلاف بات، ڈیجیٹل دہشت گرد۔ جب کیا کرو جی؟ دودھ دیتے وقت دو لتیاں مارنے لگتی ہے، یا سینگ اٹھا کر پیٹ پھاڑنے کو چڑھ دوڑتی ہے، پیٹ پھاڑنے کو۔ غدار، سزائے موت، سولی، سائفر، قید تنہائی، 5 سال سیل میں بجلی بند، کھانا بد ذائقہ، ملاقاتوں پہ پابندی، مقدس گائے ہر کونے پہ، کسی ملک میں نہیں ہے، کسی ملک میں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بات ہے تو کرنے والی نہیں، لیکن میں آپ کو یہ یعنی ویسے کہ دوسرے ملکوں کا کیا لیول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کا مقابلہ تھا پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، یعنی وہ جو ہے نا جو بائیڈن سے پہلے، تو اس دور میں کمپین چل رہی تھی، اور ایک پورن مووی آئی تھی، پورن مووی، بلیو کریں گے، پورن مووی، جس میں ایک کریکٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، یعنی بالکل آپ پہچان بھی نہیں سکے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ایک کریکٹر ہیلری کلنٹن کا تھا، ایک کریکٹر اینجلا مرکل کا تھا، اس وقت سب سے طاقتور عورت تھی، جرمنی کی چانسلر۔ ایک کریکٹر اس میں تھریسا مے کا تھا، وزیر اعظم برطانیہ اس وقت تھی۔ میں کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو بیرومیٹر بتا رہا ہوں کہ کتنی سرکاسٹک تنقید ہوتی ہے، کس لیول پہ ہوتی ہے، روسٹنگ کس لیول پہ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ لوگ ووٹ دیتے ہیں یا لوگ تنخواہیں دیتے ہیں، ہونی بھی چاہیے کہ یہ آپ، میں نے کل پرسوں بات کی، عرش شریف صاحب پھر آ گئے، ان کی برسی چونکہ چل رہی ہے، کہ کس نے پتہ کیا عرش شریف کا؟ کینیا، اتنا کینیا کو میرا خیال ہے آدھے گھنٹے میں ہم سارے کو اڑا دیں۔ کینیا میں جی وہ اتنا بڑا آدمی پاکستانی لیول کا، اب جنازہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، مار دیا اگلوں نے۔ وہ لگڑ تھا، لاوارث تھا، کہ اس کے پیچھے ایک ایٹمی طاقت تھی،
वो एटमी ताकत का बाशिंदा था, जिस पर लंदन में केक काटे जा रहे थे, केक खाए जा रहे थे। डॉट कनेक्टिंग कर लें तो ये बाड़ा है और हर थां पे मुकद्दस गाय बंदी है। क्या करें, क्या करें? जजों पे बात करो तो तौहीन अदालत है, हुक्मरानों पे बात करो तो साइबर क्राइम है। इमरान रियाज पे फिर FIR, जमील फारूकी पे FIR, सदीक जान पे FIR, सब पे FIR हो गई हैं। और उनके बारे में, बड़ों के बारे में बात करो तो कौमी सलामती, डिजिटल दहशतगर्दी। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ तबलीगी जमात से ताल्लुक है। कभी हम एपॉलिटिकल हैं, कभी बाजवा ने तमाशा लगाया हुआ है मुंतखब हुकूमत के खिलाफ, कभी बाजवा का सुसर बादशाह घर बना हुआ है, बाजवा का सुसर। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा करीम रब आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का मामला फरमाए। आखिर में शिकायत ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स चेक कर लें और मेरे व्यूज़ चेक कर लें। अगर आप लोग व्यूज़ नहीं देंगे तो फिर कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं चैनल ख़त्म कर दूं, क्योंकि व्यूज़ आते नहीं हैं और जब व्यूज़ नहीं आते तो गुलशन का कारोबार नहीं चलता। आप सपोर्ट लाजमी करें। बेटियों, बहनों और माओं से खुसूसी दरख्वास्त है, नौजवानों से खुसूसी दरख्वास्त है कि मैं अगर आपके दिल की आवाज़ करता हूँ, चूँकि मैं अवामी यूट्यूबर हूँ, अवामी आप लोगों की बात करता हूं, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।